नहीं था, तो मुझे लगा कि शायद आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला व बाद। मोहतरम शुरका, हम डॉक्टर आयशा कुर्रतुल ऐन साहिबा को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहिबा आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है, मुझे आवाज़ आ रही है। जी जी अच्छा। डॉक्टर साहिबा का ताल्लुक़ बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से है। आजकल जो फैकल्टी ऑफ उसूलुद्दीन है बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का, उसका जो ख़वातीन का जो शोबा है उसके की चेयरपर्सन है डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा का बुनियादी ताल्लुक़ जो है वो कंपैरेटिव रिलीजन या मुतालिया अदयान से है। उन्होंने चाइना से इसी मौजू पर में PhD की है और बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी से MS किया है और एक अरसे से बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं और इस फील्ड में बहुत अच्छा उनका दस्तरस है। आज का जो मौजू डॉक्टर साहिबा जिस पे गुफ्तगू फरमाएंगी वो है इस्लाम में फलाह आम्मा का तस्वुर, जो सोशल वेलफेयर जो हमें आम कहते हैं, इसका इस्लाम में क्या तस्वुर है, उसके इस्लामी तालीमात की रोशनी में फलाह आम्मा का क्या मफ़हूम है। इस हवाले से डॉक्टर साहिबा हमारे शुरका को मुस्तफ़ीद फरमाएंगी। मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर आयशा कुर्रतुल ऐन साहिबा से कि वो इस मौजू पर इजहार ख्याल फरमाएं। मोहतरम डॉक्टर आयशा कुर्रतुल ऐन साहिबा। जज़ाकुमुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया और गुफ्तगू करने की सआदत बख्शी। आज मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है इस्लाम में फलाह आमा का तसव्वुर। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि मेरे सुनने वालों में यूनिवर्सिटी के बच्चे बच्चियां शामिल हैं, जो कि जाहिर है कि अभी तालीमी मैदान में हैं और इंशाल्लाह जल्द ही वो प्रैक्टिकल लाइफ में या अमली जिंदगी में कदम रखेंगे। तो ये ऐसी चीज है जिसको आप फलाह आमा या कम्युनिटी वर्क कहते हैं, जिसका आजकल बहुत दौर दौरा है और शोहरा है और हर जगह इसके बारे में गुफ्तगू और बात होती है। तो जब इस्लाम के बारे में ये सवाल आता है या तो ये तासुर आता है कि इस्लाम इसको किस तरह से देखता है, ये किन बुनियादों पर खड़ा करता है, तो शायद हम इस पर बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं करते। प्रैक्टिकली मुस्लिम्स बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और काम भी कर रहे हैं, एनजीओज भी हैं, मुस्लिम एनजीओज भी हैं, खिदमत है, ईदी साहब काम कर रहे हैं, छीपा वाले हैं। लेकिन बहैसियत तालिब इल्म और ख़ासतौर पे दीन के तालिब इल्म होने के नाते हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो भी जिंदगी में हम काम कर रहे हों या जिस शोबे में भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हों, उसको उसके अमली पहलू के साथ साथ हमें उसको स्ट्रॉन्ग थियोरेटिकल या तसव्वुराती या फिक्री बुनियादों पर इस्तवार करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि फिक्री बुनियादों पर जब चीज इस्तवार होती है और उसकी बुनियाद पर जब अमल की इमारत खड़ी होती है तो वो सीधी इमारत होती है। और अगर आप बिना देखे, बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर फिक्री तकाजों को अपने जहन में बिठाए और अपने जो आपका नस्बुल ऐन है और जो नीयत है उसको दुरुस्त किए बगैर मैदान में घुस जाते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सी टेढ़ आ जाती है और आपको समझ नहीं आता कि कौन सी चीज दुरुस्त है और कौन सी गलत। आज मैंने इस मौजू का इंतखाब इसलिए किया कि हम सब जब दीन के साथ साथ दुनिया को जमा करते हैं और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना की बात करते हैं, तो दुनिया के हसना में लोगों को साथ लेकर चलने का, कम्युनिटी वर्क का, सोशल वेलफेयर का तस्वुर खुद ब खुद आ जाता है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम फलाह आम्मा को और इज्तिमाई काम को, लोगों की खैरखाई को, फलाह बहबूद को किस नज़र से देखता है। आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जो पीपीटी मैंने शेयर की है। जी जी स्क्रीन स्क्रीन तो नजर आ रही है, ठीक है। अभी स्लाइड्स नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ स्क्रीन नजर। अच्छा, अब आ रही जी मेरी जी स्पीड जी जी अभी जी। कर। अच्छा, तो ये आज की टॉक है, इसका जो उन्वान है उसमें दोनों चीजें हैं, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव भी है और प्रैक्टिकली हम उसको कैसे करते हैं, ये दोनों चीजें मौजूद हैं। इस थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव को समझने के लिए मैंने जिस कुरान की जिस आयत का इंतखाब किया है वो आप सबने पढ़ी होगी और सुनी होगी, लेकिन उसको हम एक थोड़े से मुख्तलिफ तनाजुर में देखेंगे।
کہ جو بر کا کانسیپٹ ہے قرآن میں دراصل میرے نزدیک وہ سوشل ویلفیئر کا کانسیپٹ ہے، اور وہ سوشل ویلفیئر وہ ایمان سے شروع ہوتی ہے. میں آیت کی تلاوت کروں گی، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے یا 177 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو. نیکی کا لفظ میں نے اس کا عمومی ترجمے کے طور پر کیا، بر کا لفظ استعمال ہوا، بلکہ بر یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور ملائکہ پر ایمان لائے اور کتابوں پر اور نبیوں پر اور اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کی محبت میں راستے سے بھی زیادہ محبت میں اپنا مال خرچ کرے. کن پر؟ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر یعنی کہ غریبوں پر، اور سفر کرنے والوں پر جو راستہ بھٹک جائے یا جن کو ضرورت ہو، اور مانگنے والوں پر، اور ان لوگوں پر جن کی جان کسی کے قبضے میں ہو، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اپنے وعدے کو پورا کرے جب بھی وہ وعدہ کرے، اور صبر سے کام لے ہمیشہ جب بھی غربت یعنی مالی تنگی یا جسمانی تنگی یا بیماری کا سامنا ہو، اور جنگ میں. یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں یا سچ کے طلبگار ہیں یا سچ کے پیروکار ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. سب سے پہلے بر کا لفظ بہت خوبصورت لفظ ہے. آپ کو پتا ہے بر کی اصل کیا ہے؟ با اور را یعنی با را. جب بھی آپ قرآن یا حدیث کے عربی الفاظ پر غور کرتے ہیں تو ان کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس لفظ کے روٹ ورڈ کو دیکھیں. تو جب آپ اس کے روٹ ورڈ کو دیکھتے ہیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا روٹ ورڈ ہے با را، تو یہ بر کا بھی روٹ ورڈ ہے. آپ نے اردو میں لفظ سنا ہوگا بر و بحر. تو بر و بحر کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ خشکی اور تری. تو بر کا روٹ ورڈ بھی وہی ہے جو بر کا روٹ ورڈ ہے. اب ان دونوں کے درمیان کیا وجہ تشابہ ہے کہ دونوں ایک ہی لفظ سے نکلے ہیں؟ جس طرح سمندر کے برعکس یعنی عربی محاورے میں جب اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو پریشانی بیان کرتے ہیں قرآن میں لوگوں کی، یا جو ہے ان کا بوکھلا جانا اور ان کا ذہنی اور جذباتی جو تناؤ ہے یا ان کی پریشانیاں یا پریشانیاں ہیں ان کو بیان کرتے تو یہ بیان کرتے کہ جیسے تم سمندر میں ہو، کبحر لجی فی ظلمات، اور یہ ساری بات. تو بحر جو ہے وہ استعارہ ہے اضطراب کا، بحر استعارہ ہے پریشانی کا، بحر استعارہ ہے بے سکونی کا. اس کے برعکس جب آپ زمین پر ہوتے ہیں تو آپ پرسکون ہوتے ہیں، آپ کو خدشے اور خطرات لاحق نہیں ہوتے کہ میں ڈوب جاؤں گا، میری کشتی الٹ جائے گی، طوفان آ جائے گا. تو جو خشکی ہے وہ آپ کو ٹھہراؤ دیتی ہے، سکون دیتی ہے، کنیکٹڈنس دیتی ہے، کنٹینٹڈنس دیتی ہے، اور سیٹلنگ سچویشن دیتی ہے. یو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ یعنی آپ اچھا محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ناؤ آئی ایم ایٹ ایز، آئی ایم کمفرٹیبل. تو یہ جو بر کا لفظ ہے، بر یہ اور بر ایک ہی ہے. تو بر بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کمفرٹیبل ہو جائیں، آپ ایٹ ایز ہو جائیں، آپ بی یور سیلف ہو جائیں، آپ اپنا آپ ہو جائیں. کون سا اپنا آپ؟ کون سا اپنا آپ؟ جس فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ والا اپنا آپ. تو بیسیکلی بر کا مطلب نیکی ہے، وہ نیکی جو آپ کو ایٹ ایز کر دے، جو آپ کو کمفرٹ زون میں ڈال دے. کمفرٹ زون ایک شخص کا اپنے ساتھ پیدا نہیں ہوتا ہے. کمفرٹ زون آپ کا تب پیدا ہوتا ہے جب آپ ایک ایسی کمیونٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں جہاں آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں، جو آپ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، اور جو آپ کو پریشانی میں، تنگی میں، ترشی میں آپ کا ہاتھ تھامنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. وہ کب تھامیں گے؟ جب آپ دوسروں کا ہاتھ تھامیں گے. تو بیسیکلی میں آپ کو بر کا کانسیپٹ دینا چاہ رہی تھی کہ بر کا لفظ جو ہے وہ کائنات میں اللہ کی بنائی ہوئی کائنات اور اللہ کے بنائے ہوئے انسانوں کے بیچ اپنے آپ کو ایٹ ایز کرنا اور ان کو ایٹ ایز کرنا، اس کا نام ہے. تو جب آپ نے نیکی کی بات کی کہ بر یہ ہے، اور بر سے میں نے آپ کو کہا کہ کمیونٹی ورک اور سوشل ویلفیئر بھی اس سے مراد ہے، اور جیسے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ایٹ ایز کرنا.
تو بات یہاں سے کیوں شروع ہوتی ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور آت المال اور یتامى مسکین ابن سبیل اور رقاب، یہ باتیں آ گئے، تو پھر نماز روزے آ گئے، نماز زکاتیں آ گئیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عہد کا ذکر آ گیا، پھر بأساء ضراء آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ جو بھی عمارت کھڑی ہوگی وہ پہلے عقیدے پر کھڑی ہوگی، وہ پہلے فکر پہ کھڑی ہوگی، وہ پہلے سوچ پر کھڑی ہوگی. تو ایمان باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین عمارت کی بنیاد ہے، کمیونٹی ورک کی بنیاد ہے، سوشل ویلفیئر کی بنیاد ہے، اپنے آپ کو ایٹ ایز کرنے کی بنیاد ہے، اپنے آپ کو اس سوسائٹی، کاسموس، ورلڈ اراؤنڈ یو، پیپل اراؤنڈ یو، یور فیملی، یور کمیونٹی، یور امہ، یور کنٹری اینڈ دا ورلڈ ایٹ لارج اینڈ دا ہیئر آفٹر، پورا کا پورا جو آپ کو ورلڈ ویو ہے اس سب سے ایز اے ہول کنیکٹ کرنے کا نام جو ہے وہ بر ہے، وہ نیکی ہے. اور یعنی اس طرح کہ آپ کی پوری زندگی ایک تسلسل بن جائے، ایک ہول بن جائے. آپ ہول سمجھتے ہیں؟ WHOLE، ہول یعنی ایک کلیت کا مظہر ہو، اجتماعیت کا مظہر ہو. آپ کی زندگی کا ہر ایک پہلو دوسرے سے اس طرح جڑا ہو کہ وہ پہلو ایک تکامل کا احساس دیں، ایک کمپلیمنٹری ہونے کا، کمپلیمنٹری ای والا ہے یعنی کمپلیٹ سے، تو مکمل ہونے کا ایک دوسرے کو احساس دیں. وہ تب ہوگا جب آپ کا تعلق اللہ سے، اپنی ذات سے، کائنات سے اور لوگوں سے، ان سب سے جڑا ہوا ہوگا، اور یہ سب ایک بیلنس اور ہارمنی اور کوہیرنس کے ساتھ ہوگا. یہ ہے بر. اس لیے اس میں ایمان باللہ بھی ہے، یوم آخرت بھی ہے، ملائکہ بھی ہے، کتاب بھی ہے، نبیین بھی ہے، اور اس میں انفاق بھی ہے، اور انفاق کے سارے ذرائع بھی بتا دیے، اور پھر اس میں نماز بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں جب آپ جاتے ہیں نا، دنیا میں جا کے آپ لوگوں سے ملتے، بات کرتے اور اپنی ساری انرجیز اور وزڈم، جیسے میں ابھی جھاڑ رہی ہوں، یہ لٹاتے رہتے ہیں، تو آپ خالی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جا کے اپنا اپنا پیالہ بھرنا ہوتا ہے، اور وہ پیالہ عبادات سے بھرتا ہے. وہ جو روحانیت ہے آپ کی، جو آپ نے ساری لٹائی یا بات کی یا لوگوں سے ملے تو اس کے ساتھ جو اس میں آپ کے اوپر جو اثرات آئے، اس کو پھر اقامت الصلاوات الزکات سے جا کے دوبارہ ریفل کیا، اور پھر موفون بعہدی اذا عاہدوا، پھر کمیونٹی ورک ہے. اور وہ وعدہ ہر کسی سے وعدہ ہے، وہ وعدہ ہر کسی سے وعدہ ہے، خواہ وہ وعدہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہو کہ الست بربکم قالوا بلا شہدنا، یا پھر وہ یہ والا وعدہ ہو کہ آپ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے اپنی چیزوں کو نبھائیں گے. والصابرین، اور پھر آپ صبر کریں گے ہر اس چیز کے اوپر جو لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے آپ کو پیش آئے یا اللہ تعالیٰ سے معاملہ کرتے ہوئے پیش آئے. تو یہ ساری چیزیں اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. تو بیسیکلی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بر جو ہے وہ ایک ویل کنیکٹڈنیس ہے، وہ ایک ہولسمنیس ہے، وہ آپ کی پوری زندگی کا تصور ہے، اور انٹر کنیکٹڈ ہے آپ کی ساری چیزیں جو کہ سوشل ورک سے آپ کرتے. یہ ہو گئی قرآن کی ایک آیت. اسی طرح میں نے ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے آپ کو اس کا تھیوریٹیکل پرسپیکٹو سمجھانے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک نصیحت فرمائی. وہ کیا ہے کہ اے لوگوں، سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ اور رشتوں کو جوڑے رکھو، اور رات کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تو تم جنت میں سلامتی سے اور سکون سے داخل ہو. تو اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل بہت ہی خوبصورتی سے کمیونٹی ورک ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں. کمیونٹی ورک کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے واقف ہونے سے. جب آپ ایک دوسرے سے واقف ہوں گے اور ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے اور ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہوں گے، تبھی آپ اپنے پرابلمس ایک دوسرے سے شیئر کریں گے، اور آپ کو آگاہی ہوگی کہ لوگوں کے کیا کیا مسائل ہیں اور ان کو کس کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ افیکٹو کمیونیکیشن از دا کی. ہمیشہ جب بھی آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہی سکھایا جاتا ہے نا کہ کمیونیکیشن کیسے ہوگی، نیٹ ورکنگ، لوگوں سے ارتباط کیسے ہوگا، تعلق کیسے بنے گا. تو یہ کیسے بنے گا؟ افشو السلام، آتے جاتے گزرتے ملتے جلتے لوگوں کو دیکھتے سلام کرو، سلامتی بھیجو. یعنی آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، سلام کرنے سے آپ کو نیکی ملے گی. سلام کیوں سلام کا کہا؟ ایک بندے کو آپ ایک دفعہ سلام کریں گے، دوسری دفعہ سلام کریں گے، تیسری دفعہ سلام کریں گے، تو آپ کا ایک کنیکشن ڈیولپ ہو جائے گا. اور پھر سلام کا لفظ جو ہے اس پہ غور کیجئے. یہ کوئی ہائے نہیں ہے، یہ کوئی ہلو نہیں ہے، گڈ مارننگ نہیں ہے، گڈ ایوننگ نہیں ہے، گڈ نائٹ نہیں ہے. اٹس ناٹ نمستے، اٹس ناٹ سم تھنگ کہ آپ کچھ بھی کہہ دیں کہ چلو جی ٹھیک ہے. بولا نہیں ہے اسپینش کا، یعنی ایسی چیز نہیں ہے یہ. یا نی ہاؤ نہیں ہے چائنیز میں جیسے آپ کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر فرمایا کہ اگر کوئی سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بیسیکلی آپ صرف اپنا بات نہیں کر رہے ہیں، آپ اس بندے کے ساتھ
اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی انٹرونشن کے ساتھ شو کر رہے ہیں. یعنی آپ اس بندے کو ایک اور آدمی نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ آپ اس بندے کو اسی خدا کا بندہ سمجھتے ہیں جس کے بندے آپ خود ہیں. اور پھر آپ یہ کانسیپٹ سمجھتے ہیں کہ الخلق عیال اللہ، خلق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، تو اس لیے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی سلامتیاں ہر اس شخص پر ہونی چاہیے جو کہ آپ کے ساتھ یا آپ کے پاس سے گزر رہا ہے. تو یہ جو سلامتی، پیس، کمپیشن اور بینیولنس اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور بلیسنگز کا جو پیغام آپ دیتے ہیں، یہ بیسیکلی اس چیز کا مظہر ہوتا ہے کہ آپ ہر کسی کے ویل وشر ہیں، آپ سب کے لیے اچھا چاہتے ہیں. جب آپ بار بار یہ کہتے ہیں تو یقیناً آپ اچھا چاہنا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرا شخص بھی آپ کے لیے پازیٹیو فیلنگز ڈیولپ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہاں سے آپ کی گفتگو کا، کمیونیکیشن کا، نیٹ ورکنگ کی ابتدا ہوتی ہے. پھر آپ کے ہمسائے، آپ کے دوست، آپ کے کلیگز، آپ کے تعلق والے، آپ کے مسجد والے، جہاں سے آپ گزرتے ہیں، ان سب سے آپ کا ایک کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے. جب آپ کا وہ کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ان کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ ان کی زندگیوں میں پازیٹیو رول پلے کرنے قابل ہو جاتے ہیں، جس کو آپ کمیونٹی ورک یا سوشل ویلفیئر کہتے ہیں. تو آپ کے پاس بگننگ ہی پیس کے پیغام سے ہو رہی، پیس کے پیغام سے ہو رہی. یہ بہت خوبصورت بات ہے، اور یہ اسلام کی بہت ڈسٹنکٹ کوالٹی ہے جو کسی اور مسلمانوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اتنی خوبصورت تہنیت، اتنا خوبصورت پیغام ملتے ہی یہ کہیں اور نہیں پایا جاتا. اس کی قدر کیجیے اور اس کو نشر کیجیے اور اس کو اپنائیے اپنی زندگیوں. تو یہ پہلا پلر ہے سوسائٹی میں کہ آپ جس کو بھی ملتے ہیں آپ پیس کا پیغام دیتے ہیں، آپ بلیسنگ کا پیغام دیتے ہیں، آپ کنیکٹڈنس کا پیغام دیتے ہیں. یہ سب سے پہلا پلر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سوسائٹی میں ثابت کیا. اس کے بعد اگلی چیز ہے اطعموا الطعام. اور طعام میں یہ نہیں کہا گیا اطعموا الطعام للبائس والفقیر والمسکین والفلان والفلان، لا، یہ نہیں کہا کہ آپ فقیر کو کھانا کھلائیں، مسکین کو کھانا کھلائیں، یا جس کو ضرورت ہے اس کو کھانا کھلائیں. اطعموا الطعام، دوستوں کو کھانا کھلاؤ، ملنے جلنے والوں کو کھانا کھلاؤ، جاننے والوں کو کھانا کھلاؤ، رشتے داروں کو کھانا کھلاؤ، ہاں غربا کو بھی کھانا کھلاؤ. تو کھانا کھلانا، مل بیٹھنا ایک دوسرے کی، یہ ہماری کلچر ہے ہمارا، ہماری ثقافت ہے. تو اس میں چیریٹی بھی آتی ہے، اس میں ڈونیشن بھی آتی ہے، اس میں ہر قسم کی چیزیں آتی ہیں. وَصِلُوا الارحام، اور رشتے جوڑے رکھو. یہ سب سے بڑی چیز ہے. شاید ابھی بچوں کو سمجھ نہیں آئے گا، لیکن جب آپ بڑے ہوتے ہیں، جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ رشتے جوڑے رکھنا بھی ایک آزمائش بن جاتا ہے. اور اس وقت اپنے نفس پہ جبر کر کے سوسائٹی کی خاطر، کمیونٹی کی خاطر، امت کی خاطر اپنے خاندان کو جوڑے، کیونکہ کمیونٹی یا امت جو ہے وہ خاندانوں سے بنتی ہے. تو خاندانوں کو جوڑے رکھنا دراصل امت کو جوڑے رکھنا، کمیونٹی کو جوڑے رکھنا دراصل قوم کو جوڑے رکھنا ہے. تو رشتوں کو قائم رکھنا، اور اس میں بہت زور لگتا ہے، اس میں بہت صبر لگتا ہے، اس میں بہت عفو لگتا ہے، معافی، درگزر، نفس کو کچلنا، حق چھوڑ دینا. تبھی تو اتنی بڑی بڑی چیزیں نا اس کے اوپر. تو صلوا الارحام ہماری عام طور پہ چیریٹی یا سوشل، آپ ڈسٹینٹ ریموٹ جگہوں پہ جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں، فلاں جگہ پہ جا کے، فلاں جگہ پہ جا کے. اسلام کہتے ہیں نہیں، اسلام کہتے ہیں نہیں. یہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کیا کہتے ہیں اسلام کہ کہاں سے شروع کرو، کہاں سے شروع کرو. ذوی القربہ، ذوی القربہ، اپنے قریبی لوگوں سے شروع کرو، کیونکہ سب سے زیادہ مشکل وہیں پہ بات ہوتی ہے. ہم سب سے زیادہ احسان بھی وہیں پہ جتلاتے ہیں کچھ کر لینے کی، تو اور سب سے زیادہ بدلے کی توقع بھی وہیں سے رکھتے. تو پھر یہ نیکی نہیں ہے، پھر بر نہیں ہے، یہ اسلامک کمیونٹی ورک کا کانسیپٹ نہیں ہے. اچھا، پھر جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وصلوا باللیل والناس نیام، پھر پیالہ خالی ہوا، سارا دن لوگوں سے ملے، طرح طرح کی باتیں کی، پرابلمز ایبزارب کیے، لوگوں کے مسئلے سنے، چیزیں دیکھی، دلوں میں بعض جگہ تنگی آئی، پریشانی ہوئی، کسی سے دکھ پیدا ہوا، دل میں حسد آیا، غصہ آیا، ساری نیگیٹو فیلنگز ایبزارب کر کے آپ آ گئے. پھر رات کا وقت ہے رب سے راز و نیاز. یہ بھی کمیونٹی ورک کا ایک حصہ ہے، تاکہ اگلے دن آپ ریوائٹلائز ہو کے، اسپرچولی اپلفٹڈ ہو کے، روحانی طور پر اپنا پیالہ فل کر کے، پھر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائیں، اور پھر لوگوں کے ساتھ جا کے معاملات ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں، یہ بھی کمیونٹی ورک کا حصہ ہے، اور یہ مسنگ ہے باقی دنیا کے لوگوں کے کاموں میں. جب سوشل ویلفیئر کی بات آتی ہے، آپ کے لیے آپ خود اتنے ڈرینڈ ہو جاتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو سائیکالوجسٹ ہیں اور وہاں پر کام کر رہے ہیں، اور وہ اتنے خود ڈرینڈ ہو جاتے ہیں، خود اتنے ایگزاسٹڈ ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کی سوسائڈل اٹمپٹ کرنے والوں کی تھراپی کرتے کرتے ان کی یہ اپنی حالت ہو جاتی ہے کہ خود ایک دن سوسائڈ پہ پہنچ جاتے ہیں. کیوں؟ بیکاز یو ہیو ٹیکن سو مچ، یو ہیو اسٹریسڈ یور سیلف آؤٹ. آپ نے اتنا ایبزارب کر لیا غم کو، صدمے کو، پریشانی کو، کہ اب آپ کے پاس خود وینٹ کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. آپ کہاں بتائیں؟ صلوا باللیل والناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، اللہ سے باتیں کرو. تمہارا اور اللہ کا یعنی ایسا وقت چاہتے ہیں نا محبوب کے ساتھ جس میں کوئی انٹروینشن نہ ہو، جس میں کوئی دوسرا بات سننے والا نہ ہو. تو ہاں بھائی موجود ہے، چلو وضو کرو، مسلح بچھاؤ، شروع ہو جاؤ.
تدخل الجنت بسلام. تو جب دنیا سمر جائے گی تو بر کا یہ ہولسم کانسیپٹ ہے کہ بر صرف اس دنیا میں نہیں ہے، نیکی اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اپنا پھل جو ہے وہ آخرت میں لاتی ہے. تو بڑے آرام سے ڈھیلے کندھوں کے ساتھ خوش باش، یعنی ہلکے پھلکے کندھوں کے ساتھ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو سلام پھیلاؤ تاکہ سلامتی کے ساتھ جنت میں جا سکو. اب میں آپ کو کچھ فاؤنڈیشنز اور پرنسپلز بتانا چاہتی ہوں کہ جو ہے وہ کیا ہے کمیونٹی ورک کے اسلام میں. مجھے ذرا ٹائم پہ بھی نظر رکھنی ہے کہ کتنا وقت باقی ہے ہمارے پاس. اگر جب ذرا 10 منٹ رہ جائے تو پلیز مجھے وارن کیجیے گا. اچھا، اب ہم آتے ہیں فاؤنڈیشنز اینڈ پرنسپلز میں جو کمیونٹی ورک کے ہم جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جو بر کی آیت سے بھی مستنبط ہیں اور کیے جا سکتے ہیں، اور اس آیت سے بھی، اس حدیث سے مستنبط. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کانسیپٹ ہے جو اس نے ہمیں دیا ایمان باللہ کا، یہ کمیونٹی ورک اور سوشل ویلفیئر کا بنیادی نقطہ ہے. کیوں؟ کیونکہ پیراڈائم آف توحید، جب آپ بات کرتے ہیں نا توحید سے اپنے بات کو شروع کرتے ہیں کمیونٹی ورک میں. کیوں کمیونٹی ورک میں توحید سے بات شروع کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ جس بندے کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں، جس کمیونٹی کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں، جن لوگوں سے آپ بات کر رہے ہیں، جن کی خاطر آپ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو آپ کیسے پرسیو کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جب آپ کسی دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں تو وہ معاملہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ اس چیز پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے کہ آپ دوسرے بندے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. وہ اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. I hope you are qualified enough to understand that your concept of other, that how do you perceive other, it stems out of your conception of yourself. How do you perceive yourself? It determines how do you perceive others. آپ اپنے آپ کو کیسا سمجھتے ہیں، اس بنیاد پہ آپ دوسروں سے معاملہ کرتے ہیں. آپ خود احساس کمتری کا شکار ہیں تو آپ دوسروں سے حسد سے معاملہ کریں گے. آپ خود احساس برتری کا شکار ہیں تو آپ دوسروں سے تکبر سے پیش آئیں گے. آپ خود اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں تو آپ دوسروں کے ساتھ تواضع سے، ہیوملٹی سے اور ایکسپریشن آف ہمبلنس سے پیش آئیں گے. یہ چیز تو جو توحید ہے وہ آپ کو آپ کا ٹرو پوائنٹ آف ڈپارچر دیتی ہے کہ آپ بھی اللہ کے بندے ہیں اور دوسرے لوگ بھی اللہ کے بندے ہیں. اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کسی کو سبمیشن نہیں ہے. نہ آپ کسی سے خوف زدہ ہوں گے، نہ آپ کسی سے ایکسٹراڈنری متاثر ہوں گے، نہ آپ کسی اور کے پرپس کو سرو کریں گے، بلکہ آپ رضائے الہی کے لیے کام کریں گے اور دوسروں کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اپنا یہ فرض جانیں گے کہ آپ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی مدد کریں. یہ ہے پیراڈائم آف توحید. توحید اللہ عز و جل کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی مخلوق جو ہے ساری کی ساری وہ بھی ایک ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو فضیلت بخشی. یہ نہیں فرمایا کہ یعنی کرمنا الناس الذين يعيشون في امریکہ، الناس الذين يعيشون في العرب، کہ جو عرب ہیں ان کو ہم نے فضیلت بخش دی، یا امریکہ میں جو رہتے ہیں ان کو بخش دی، یا جو بیض کو بخش دی، یا سود کو بخش دی، یعنی وائٹ پیپل اور بلیک پیپل. نو، کوئی بات نہیں. اچھا، یہ تو بہت الگ سی چیز ہے نا. یہ بھی نہیں کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا الْمُسْلِمِينَ. جب تکریم کی بات کی تو آنرنگ مین کائنڈ جو ہے وہ بنی آدم، آدم کی تمام اولاد. تو جو آپ کا کمیونٹی ورک ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، تکریم بنی آدم سے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو آپ کے پاس بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے سب انسان کی فطرت پر، اپنی فطرت پر پیدا کیا، انسانوں کو. بقى اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فطرت اللہ التی فطر المسلمین علیہا. آپ سب، جو الست کا عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سب سے لیا تھا وہ تمام انسانوں سے لیا تھا. اور جو خلیفہ بنایا اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنا خلیفہ بنایا، جو اپنا نائب بنایا، وہ انسان کو بنایا ہے، مسلمان کو نہیں بنایا ہے. مسلمان ظاہر ہے کہ اس کا زیادہ حقدار ہے، زیادہ مستحق ہے اس کا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے منشور کو نافذ کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پرنسپل انسان کو بنایا. تو انسان کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو شخص بھی ان قوانین فطرت کو اور ان سنن الہیہ کو پورا کرے گا جس کو پورا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہتری کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو بہتری دیں گے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہتری دی، ہم دیکھ رہے ہیں نا. تو بہرحال کمیونٹی ورک آپ کو یہ کی جو بیسک پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے، دوسرے اللہ کے بندے. آپ کسی پر احسان نہیں کر رہے، آپ کسی کی خاطر یہ کام نہیں کر رہے، آپ اللہ کے لیے کام کر رہے. پھر آنرنگ مین کائنڈ، آپ تمام کے تمام بنی آدم کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے کام کر رہے. پھر اگلی جو چیز ہے جو سب بہت امپورٹنٹ ہے، اور کمیونٹی ورک میں اگر آپ میں سے کسی کا ایکسپوجر ہوگا یقیناً، اور اگر یعنی اگر فرسٹ ہینڈ نہ بھی ہو تو ڈاکومنٹریز کے ذریعے اور
बाकी चीजों के जरिए भी होगा, जो न्यूज है और सोशल मीडिया है, कि जो सबसे बड़ा चैलेंज पेश आता है कम्युनिटी वर्क करते हुए, वो ये होता है कि तनव्वुअ जो है, जो डाइवर्सिटी है, यानी काला है तो उसके उस इलाके में कौन काम करेगा। सबसे बड़ी हिंड्रेंस लोगों के अंदर ये होती है कि उनके जात की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, जुबान की बुनियाद पर तआस्सुब। इस्लाम में ये चीज खत्म हो जाती है, क्योंकि इस्लाम हर चीज को ये कहता है, ये जो डाइवर्सिटी है ये तो सिर्फ अपेरेंट है, ये तो सिर्फ जाहिरी है। इन्ना जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफ़, हमने तुम्हें शुऊब और कबाइल इसलिए बनाया ताकि तुम एक दूसरे से तारुफ हासिल करो, ताकि तुम एक दूसरे से पहचाने जाओ, यानी एक दूसरे के डिस्टिंक्शन हो सके कि अच्छा ये फलां लोग हैं, ये फलां लोग। तो डाइवर्सिटी इन इटसेल्फ ये कोई मायना नहीं रखती, ये सिर्फ अल्लाह ताला की जात की एक निशानी है। जब आप अल्लाह ताला की जात की निशानी के तौर पर डाइवर्सिटी को कंसीव करते हैं, तो फिर आपको मैनकाइंड के अंदर जो तफरीक है, बनी आदम के अंदर जो एक दूसरे के से जो जो चीजें एक दूसरे से मुमताज करती हैं, वो आपको मैटर ही नहीं करती। फिर अगली चीज है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्च्यू, यानी कि जो नेकी का कॉन्सेप्ट है, इस पर हमने शुरू में बात कर ली। तो उसमें सब चीजें शामिल हैं, खा वो ईमान से मुताल्लिक है, खा वो अकीदे से मुताल्लिक है, खा वो रिचुअल से मुताल्लिक है, खा वो फेस्टिवल से मुताल्लिक है, खा वो खाना खिलाने से मुताल्लिक है, खा वो किसी के साथ अपना पैसा खर्च करने से मुताल्लिक है। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्च्यू है, या जो नेकी का कॉन्सेप्ट है, या गुडनेस का कॉन्सेप्ट है, या खैर का कॉन्सेप्ट है, वो सब चीजों को शामिल है। वो अकेला नहीं है कि सिर्फ ईमानियात ही नेकी है, या सिर्फ इबादात ही ने की है, या सिर्फ मामलात ही ने की है, नहीं। तो वो किस तरह से कनेक्टेड है, कम्युनिटी वर्क में कैसे हेल्प करते हैं, इसके ऊपर हमने आयतल बीर में बात की। अगली चीज आपके पास है इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट ऑफ चैरिटी। इस्लाम में जो कम्युनिटी वर्क और सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत मजेदार है। यानी खैरात का या चैरिटी का कॉन्सेप्ट आमतौर पर हम क्या लेते हैं, ये कि आप अपना पैसा खर्च करते हैं, आप अपना पैसा खर्च करते रहे लोगों के ऊपर, लोगों को जो है वो अपने जो आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनसे उनकी हेल्प करें। इस्लाम आपको चैरिटी की बहुत ब्रॉड डेफिनेशन देता है। इस्लाम आपको ये बताता है कि आप चैरिटी सिर्फ इससे नहीं कर सकते हैं कि आप सिर्फ अपना पैसा खर्च करें, बल्कि आप अपना वक्त अल्लाह की राह में देते हैं, वो भी सदका है। आप अपनी कुछ सलाहियत अल्लाह की राह में देते हैं, वो भी सदका है। आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है, आप मुस्कुरा के लोगों को देखते हैं, तो वो भी सदका है। आपको पता है ना कि अल इब्तिसाम फी वजही अखीक सदका, और अपनी बीवी को खाना खिलाते हैं तो ये भी सदका है। यानी चैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ब्रॉड है और इतना इंक्लूसिव है कि उसमें हर किस्म की नेकी दाखिल हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि फलाह आम्मा में सिर्फ मटेरियल एस्पेक्ट नहीं है, कि सिर्फ मालियात से मुताल्लिक हो, वो नहीं, ऐसा नहीं है। वो बहुत सारी चीजों को और भी साथ लेकर आता है। मुस्कुराना सदका है, तमीत अल अज़ा अन तरीक़ सदका, आप रास्ते से ऐसी चीज हटा दें जो लोगों को तकलीफ देती है, वो सदका है। अभी पिछले दिनों मैं ये पढ़ रही थी कि एक फ़लस्तीनी बच्चा, फ़लस्तीनी लड़का जो अपने वालिद के साथ जा रहा था, तो रास्ते में कीचड़ था और रास्ता तंग था। तो उसके वालिद ने उससे कहा कि बेटे ऐसा करते हैं कि हम कीचड़ वाली जगह पे चलते हैं और लोगों के लिए खाली जगह, जो साफ जगह है, वो लोगों के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो उस पर चल सकें। उसने कहा, "क्यों?" कहने लगे, "क्योंकि हमारे पास इस वक़्त सदका करने के लिए और कोई चीज़ नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं है, माल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम अल्लाह की राह में देके सदक़े का सवाब ले सकें। तो अगर हमारे पास सिर्फ़ अपनी जान है, तो हम अपनी जान को तकलीफ में डाल के लोगों के लिए आसानी पैदा करें ताकि हमें सदक़े का सवाब।" तो दिस इज़ हाउ चैरिटी, ये है, ये वाला जब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होता है, तो कम्युनिटी वर्क के कौन-कौन से तरीके आप सोच सकते हैं? लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की, और खैरुन नासि मन यनफ़उन नास की जब बात आती है, जैसे होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्च्यू की बात है, तो खैरुन नास यानी लोगों में से सबसे बेहतरीन इंसान वो नहीं है जो नमाज़ पढ़ता हो, वो नहीं है जो नमाज़ पढ़ता है, वो नहीं जो रोज़े रखता है, वो नहीं जो हज पर जाता है। बल्कि वो है जो लोगों को सबसे ज्यादा फायदा खैरुन्नासी मय्यन फाउन्नास। तो ये है चैरिटी, ये है वर्च्यू। तो जब आप इस सोच के साथ बड़े होंगे, जब इस सोच के साथ अपनी नस्लों को परवान चढ़ाएंगे, तो जो कम्युनिटी वर्क, जो सोशल वेलफेयर हो सकेगा, तो वो किसी और तरीके से नहीं हो सकता। तो ये है इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट ऑफ चैरिटी। अगली चीज जो है आपके पास, वो जो मैं यहाँ पे आपसे जिक्र करना चाह रही हूँ, वो है ऑर्गेनिक फ्लो ऑफ वेलफेयर। इसकी बात मैंने पहले भी आपसे की थी कि वसीलु अल अरहम वाली बात में मैं बात करना चाह रही थी आपसे, और इस तरह ज़बिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन से, कि जब खर्च की बात आती है तो क्या तरतीब चुनता है इस्लाम।
سب سے پہلے اسلام یہ کہتا ہے، یعنی آرگینک فلو آف ویلفیئر کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیچرل طریقے سے چیز فلو کرتی ہے. میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ یہ نہیں کہ آپ ریموٹ ایریاز میں جائیں اور دور دور جگہوں پہ جائیں اور دوسری کمیونٹیز کو چنیں اور وہاں جا کے آپ کام کر کے واپس آ جائیں، چلو جی ٹھیک ہے، ساتھ والے ہمسائے کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کتنے بڑے فلنتھراپسٹ ہیں. اسلام کہتا ہے سب سے پہلے اپنی ذات کا حق دیں، پھر اپنے گھر بیوی کا حق دیں، بچوں کا حق دیں، اپنے قریبی رشتے داروں کا حق دیں، اپنے ہمسایوں کا حق دیں، پھر اپنے ساتھ والے 40 گھروں کا حق دیں. تو وہ شخص، جو وہ سب لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے ارد گرد ہیں، جو آپ، یہ ہے آرگینک فلو آف ویلفیئر، جو نیچرل، آرگینک کا مطلب ہوتا ہے نیچرل طریقے سے. یعنی آپ جہاں ہیں وہاں آپ خیر پھیلانے والے ہیں، آپ جہاں ہیں وہاں فلاح پھیلانے والے ہیں، وہاں لوگوں کی بہتری کا کام کرنے والے ہیں. تو یہ آرگینک فلو آف ویلفیئر جو خود بخود اپنے طریقے سے چلا جا رہا ہے. اگلی جو چیز ہے آپ کے پاس وہ ہے کانسیپٹ آف پیس، جس کی میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی. تو بیسیکلی کانسیپٹ آف پیس آپ کو یہ سکھاتا ہے، یہ سب سے اہم بات ہے کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی کمیونٹی میں، آپ سلامتی کا پیغام دینے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ مسلمان. مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو ان الدین عند اللہ الاسلام کی بات ہے. دیکھیے، جو یہ جو الفاظ ہیں ان کے اندر جو سملیرٹی ہے، یہ جو کامن ورڈز ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈنیس ہے، یہ اتفاقی نہیں، یہ میننگ فل ہے. اس کا معنی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کا جو لفظ ہے، سین لام میم سلمہ، آپ مسلمان ہیں، مسلم ہیں، سین لام میم، ٹھیک ہے. افش السلام، کہ آپ سلام پھیلائیں، پھر تدخل الجنت بھی سلام. یہ جو سلام کا لفظ ہے، یہ بار بار جو آ رہا ہے، سین لام میم سین لام میم، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے سب لوگ امن میں ہیں، آپ سے لوگ آپ کے ہاتھ سے اور آپ کی زبان سے پناہ میں ہیں، امن میں ہیں، ان سے آپ کی زبان اور ہاتھ سے ان کو تکلیف نہیں پہنچتی. یہ آپ کا بنیادی پیغام ہے. آج مسلمان یا مسلم کس کا مترادف ہے دنیا میں؟ جب آپ بات کرتے ہیں تو دہشت گردی کا مترادف، ٹیررزم کا مترادف ہے، ایکسٹریمزم کا مترادف ہے. کہیں پہ کمیونٹی ورک اور سوشل ویلفیئر میں اسلام کا نام آتا ہے، مسلمانوں کا نام آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنا اصلی جو مقصد تھا، جو اصلی طریقہ کار تھا زندگی گزارنے کا، جس کے اوپر ہم نرچر کیے گئے تھے، جس کے اوپر مدینے کی سوسائٹی کو استوار کیا گیا تھا، وہ ہم بھول گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ جو ہے، وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہوا تھا، کن بنیادوں پر استوار ہوا تھا؟ وہ انہی بنیادوں پر استوار ہوا تھا کہ پہلا جو پلر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سوسائٹی تھی، اس کا پہلا پلر، میں نے آپ سے کیا کہا کہ اس کا سب سے پہلا پلر کیا تھا؟ اس کا سب سے پہلا پلر یہی سلام تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو وہاں جا کر انہوں نے لوگوں کو یہی پیغام دیا کہ میں تم سب لوگوں کے لیے خیر کا پیغام لے کے آیا. سب سے پہلے کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میثاق، میثاق مدینہ، مواخات. تو جو پہلے اپنے بھائی تھے ان کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا، اور پھر جو لوگ دوسرے تھے وہاں پر ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق بنایا، تاکہ لوگوں کو یہ پیغام ملے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامتی لے کر آئے ہیں. اور مومن وہی ہے جو اپنی پوری زندگی کو سلامتی کا پیغام بنا کر لوگوں کو، کیونکہ اسلام کا مطلب ہی یہ ہے. اسلام کا مطلب بنیادی طور پر جھگڑا نہیں ہے، لوگوں سے الجھنا نہیں ہے، لوگوں کے لیے پریشانی پیدا کرنا نہیں ہے، ہر وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام کا جھنڈا لے کر یا ڈنڈا لے کر لوگوں کے اوپر سوار ہو جانا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پہلے اپنے قریب کرو، لوگوں کے ساتھ پہلے تعلق بناؤ، پہلے ان کے دکھ سکھ میں، پریشانی میں شریک ہو، اس کے بعد لوگ جب آپ کے قریب آ جائیں پھر ان کی اصلاح کا بیڑا ہو. تو یہ اسلام کی بنیادی چیز ہے. پہلا جو پلر اسلام کی وہ ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جانتے ہو، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بندے جانتے ہوئے سلامتی کا پیغام لے کر ان کے پاس جائیں اور ایسی سوسائٹی قائم کریں جس میں تمام اخلاقی بنیادیں جو ہیں وہ قائم ہو. کون سی؟ ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کا ہاتھ کاٹنے سے منع کیا نا، جس نے بھوک کی وجہ سے چوری کی، تو حد ساقط ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ پہلے ایسی سوسائٹی قائم کرنا بہت ضروری ہے جس میں
وہ ساری اقدار، وہ ساری ویلیوز اسٹیبلشڈ ہوں جن کے بعد اسلام نافذ ہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے ترتیب الٹ دی. ہم کمیونٹی ورک اور سوشل ویلفیئر کی روح کو نہیں سمجھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک دو جگہ لنگر چلا لیے، یا ایک دو جگہ بچوں کو کپڑے پہنا دیے، یا دور دراز علاقوں میں گرم کپڑوں کا بندوبست یا کمبلوں کا بندوبست کر دیا، یا چندوں کو راشن دے دیا تو یہ کمیونٹی ورک ہو گیا. نہیں، اسلام اس کمیونٹی، خاص طور پہ اس میجورٹی سوسائٹی میں، ایک مسلم ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں، وہاں کمیونٹی ورک کا مطلب یہ ہے کہ سلامتی کا پیغام ہر شخص تک پہنچے. اور سلامتی میں ہی اسلام کا پیغام ہے، سلامتی میں ہی دین کا پیغام ہے. اور وہ دین کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ جب آپ ایسی سوسائٹی اسٹیبلش کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اخلاقیات نافذ ہوں گی. اور وہ کیسے نافذ ہوں گی؟ جب آپ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کریں گے. اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی منفعت آپ کے پیش نظر ہو. تو ہم ایسے مسلمان نوجوان بنانا چاہتے ہیں اور بننا چاہتے ہیں، ہماری اولاد کو، اپنی اولاد کو، اپنے شاگردوں کو بنانا چاہتے ہیں جو امت کے درست پیغام دنیا تک پہنچانے والے ہوں، جو ایسے چہرے ہوں جو جن کو لوگ دیکھیں تو ان کو سلامتی یاد آئے، دیکھیں تو ان کو فلاح یاد آئے، دیکھیں تو ان کو بہتری یاد آئے، دیکھیں تو نفع کا پیغام پہنچے. نہ کہ یہ جہاں ہم جائیں تو خشونت کا پیغام پہنچے، سختی کا پیغام پہنچے، لوگوں کے ساتھ الجھنے کا پیغام پہنچے. ہر وقت ہمارے یعنی میں اسر الدین کی جیسے اگر میں اسر الدین کے ساتھ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا، میں اپنی اسر الدین کی بچوں کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ ملتے تھے تو کیا تاثر لیتے تھے؟ کہ وہ ہمیشہ مسکراتے رہتے. تو پہلا پیغام، پہلی چیریٹی، پہلا صدقہ کیا ہے؟ کہ آپ اپنے بہن بھائی کو دیکھ کر، تو آپ مسکراتے ہوئے جب لوگوں کے سامنے جائیں گے، مسکراتے ہوئے ان سے پیش آئیں گے، ان سے اچھا معاملہ کریں گے، تو تب آپ بنیاد رکھ رہے ہیں دین کو پھیلانے کی. ٹھیک ہے؟ تو کمیونٹی ورک اور سوشل ویلفیئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود پورے کے پورے ایک پیغام بن جائے نیکی کے اور فلاح کے. اور جب کوئی شخص ٹربل میں ہو، جب کوئی شخص پریشانی، پہلا خیال آپ کا. یہ تبھی ہوگا جب ہم فکری بنیادوں پر چیزوں کو یعنی فلاح عامہ کے تصور کو سمجھیں گے، اور اسلام میں فلاح عامہ کے تصور کو سمجھیں گے کہ حب خدا بندی حب عباد خدا میں منتقل ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت جو ہے وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی محبت پر آپ کو آمادہ کرتی ہے، اور آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا کوشش کرتے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنے کے لیے کس طریقے سے اپنی عبادات پر اور اپنے معاملات پر اور اپنی وہ ریچولز پر اور چیزوں پر جس میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ شامل ہے اور حج شامل ہے، اس کے اوپر آپ کس طریقے سے توجہ دیتے. تو یہ پہلا جو پلر ہے آپ کے پاس، وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ پہلا پلر جو ہے جس میں آپ سلامتی پہنچائیں گے، وہ کس پہ قائم ہوگا؟ وہ توحید پہ قائم ہوگا. کیونکہ وہ آپ کو سینس آف اکاؤنٹیبلٹی دیتی ہے، آپ کو تقوی کا سینس دیتی ہے، اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ ان لوگوں کے معاملات میں اللہ کو جواب دیں ہیں، آپ جو کچھ بھی کریں. اس کے بعد جو آپ کے پاس اگلی چیز ہے، وہ میں نے آپ سے کہا کہ سلام پہنچانا، پیغام دینا، اچھا پازیٹیوٹی کا پیغام دینا، جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا. اور اس کے بعد جو اگلی چیز ہے آپ کے پاس، وہ ہے اپنی فیملی سٹرکچر کو قائم رکھنا، جیسے کہ صلہ الارحام کی بات ہوئی. تو یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے ذکر کی. اب میں آپ کو ذرا ایک چیز بتانا چاہتی ہوں. میں I will again try to share screen with you. Just give me a moment, please. Yes, I am out of that. Yes. Can you see my screen? نہیں ڈاکٹر صاحب. اچھا دوست ایک منٹ سے. جی اب آ رہی ہے. ہاں بس ٹھیک ہے، ایک منٹ. یس. تو ابھی تک ہم نے بات کی فاؤنڈیشنز اور پرنسپلز کی، اور ان چیزوں کی بات کی جس کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کون سی فکری بنیادوں پر، یا کون سے تصورات ہیں جو گورن کرتے ہیں، جو بنیاد یا آپ کو، جیسے میں نے کہا کہ عمارت کی بنیاد دیتے ہیں فلاح عامہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکل پاتھ وے کیا ہے، یا آپ چیزوں کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو اس میں کیا بنیادی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کو کیوں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کس کے ساتھ کرنا چاہیے،
اور کون اس بات کا اہل ہے کہ وہ فلاح عامہ کا. تو اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی حدیث شیئر کرنا چاہوں گی جس کے بارے میں جس میں نبی سے پوچھا گیا کہ آپ کہ کون کون سے جو کام ہے وہ سب سے بہترین ہے, موسٹ ایکسلنٹ. موسٹ ایکسلنٹ کا عربی میں کس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی ایسی چیزیں جو عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا, یعنی بہترین چیز کے لیے, وہ احسان ہے. ٹھیک, تو ٹو گلیڈن دا ہارٹ آف اے ہیومن بینگ, کسی انسان کے دل کو خوش کرنا. ٹو فیڈ دا ہنگری, کسی بھوکے کو کھانا کھلانا. ٹو ہیلپ دا افلکٹڈ, کسی ضرورت مند کی مدد کرنا. ٹو لائٹن دا سورو آف دا سوروفل, کوئی غمگین ہے تو اس کے غم کو ہلکا کرنا. اینڈ ٹو ریموو دا رانگس آف دا انجرڈ, اور کوئی زخمی ہے تو اس کی جو ہے مدد کرنا. یہ ہے سب سے بہترین کام. ان میں کئی عبادات نہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ عبادت, اس لیے میں نے پہلے آپ سے یہ والی بات کی کہ جب آپ ایسی احادیث پڑھتے ہیں اور ایسی چیزیں پڑھتے ہیں تو آپ کے درمیان آپ کا یہ جو کانسیپٹ ہے انورٹڈ ہو جاتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تو یہ کہا نا کہ لوگوں کی مدد کرو, یہ کرو, چلو یہ سب کچھ تو کر رہا ہے نا, کوئی بات نہیں, عقیدہ درست نہیں ہے تو خیر ہے, کوئی بات نہیں, نماز نہیں پڑھتا تو خیر نہیں. بر کا جو کانسیپٹ ہے وہ میں نے سارا ابھی آپ کے سامنے ڈسکس کہ وہ بنیادیں بہت ضروری ہیں آپ کی عمارت کو سیدھا رکھنے کے لیے. اس کے بعد ہم پریکٹیکل پاتھ پہ آئیں. تو پریکٹیکل پاتھ میں یہ چیز ہے کہ کسی انسان کے دل کو خوش کر دینا, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا, کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا, یہ بہترین کام ہے. عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا وہ احسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ اب ہم دیکھتے ہیں کیوں کرنا چاہیے آپ کو فلاح عامہ کا کام. کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے. میں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں اس دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے, تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا, اللہ تعالیٰ کے کنبے کا خیال رکھنا بحیثیت مسلمان, بحیثیت اللہ تعالیٰ کے نائب, آپ کی ذمہ داری. کیونکہ دنیا میں آپ رینڈملی بھیجے نہیں گئے ہیں. دنیا میں آپ ایک ذمہ داری اور منشور کے ساتھ بھیجے گئے ہیں, اور وہ ذمہ داری اور منشور لوگوں کو اللہ کے قریب لانا ہے. اور لوگوں کو اللہ کے قریب لانا اسی طرح ممکن ہے جب آپ لوگوں کی خیر خواہی کریں گے. تو جو ڈیوٹی ایز اے بلیور, آپ کو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں آپ کے اوپر ہیں. صرف حقوق اللہ پورا کرنے سے آپ کی جان نہیں چھوٹ جائے گی. تو یہ اٹس یور ڈیوٹی ایز اے بلیور. پھر اس کے بعد ٹرو رائٹیسنس, تقوی کا جو ٹرو کانسیپٹ ہے, اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. تو یہ آپ کے متقی ہونے کی نشانی ہے. آپ کا تقوی صرف یہ نہیں ہے کہ دل میں آپ لے کے بیٹھ رہے ہیں تقوی ہاں ہونا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک, لیکن اس تقوی کے مظاہر بھی ہیں. اور اس تقوی کے مظاہر کیسے ہوں گے؟ اس تقوی کے مظاہر تب ہوتے ہیں جب آپ لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہے ہیں. اگر آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں جو میں نے آپ سے پہلے بتائی نا کہ آپ کا اللہ سے تعلق لوگوں کے ساتھ معاملے میں ریفلیکٹ ہوگا. اپنے آپ کو شے سمجھ کے نہیں بیٹھے رہیں گے, اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر کے صرف اپنے بہتری اور بھلائی کے لیے نہیں سوچتے رہیں گے, اپنے نفلی حجوں اور اس پہ عمروں پہ پیسے نہیں خرچ کرتے رہیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو اللہ کے کنبے سے محبت کرتے ہیں. ابراہیم بن ادھم والا قصہ تو ہم سب نے سن رکھا ہے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس سے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو ابراہیم بن ادھم کا قصہ آپ نے سنا نا کہ وہ فرشتہ آیا اور چھت پر آ کر اس نے ساری بات کی. ہم نے سب نے 10ویں جماعت میں کہانی پڑھی. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, whosoever removes a worldly grief from a believer, Allah will remove from him one of the griefs on the day of judgment. تو جو شخص بھی کسی مسلمان کے غموں میں سے ایک غم دور کرے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے غموں میں سے ایک غم دور کرے گا. آپ کو پتہ ہے اس دن تو کوئی اور غم دور نہیں کر سکتا. اللہ کی ذات کے سوا تو کوئی غم دور نہیں کر سکتا نا اس دن کے, اور عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے. تو اس دن کے لیے خدا آپ کو بتا بھی رہا ہے کہ تجارت کرو میرے ساتھ, آج لوگوں کی مدد کرو اور اس دن میں تمہاری مدد کروں. Whosoever alleviates lot of a destitute person, Allah will alleviate his lot in this world and the next. اگر کوئی کسی ضرورت مند کی اس دنیا میں اس کا بوجھ اٹھاتا ہے اور ہلکا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بوجھ ہلکا کرے گا. Whosoever conceals the faults of a Muslim, Allah will conceal his faults in this world and the next. جو کوئی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اور آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے. Did you get that? یہ سب سے بڑی چیز ہے کمیونٹی ورک اور سوشل ویلفیئر میں. کہیں سنتے ہیں آپ یہ والا چیز؟ یہ آپ نے دیکھی ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی بات کرے کہ آپ عیوب پر پردہ ڈال دیں, یا آپ لوگوں کے جو وہ ہے جو غلطیاں ہیں یا جو گناہ ہیں, یہ جو آپ کی نظر پڑ گئی اس کو آپ چھپا لیں؟ نہیں, یہ کہیں بھی کمیونٹی ورک اور سوشل ویلفیئر میں انکلوڈیڈ نہیں. تو اللہ will aid all right. So Allah will aid a servant of his
so long as the servant aids his brother. آپ جتنی دیر اپنے کسی بھائی کی مدد میں رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی دیر آپ کی مدد میں رہتے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی معیت کا احساس پانے کے لیے آپ کو کمیونٹی ورک کرنا ہے. یہ اس سے بڑے موٹیوز کیا ہو سکتے ہیں؟ اس سے بڑے موٹیوز کیا؟ یہ دیکھیے وائی اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو دنیا کی باتیں نہیں کہی نا، یہ ہے اصل چیز. کیونکہ دنیا تو ختم ہو جائے گی نا، مومن یہ سمجھتا ہے کہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، تو پھر آخرت کیسے ہوگی؟ آخرت جو ہے وہ آپ کی بہتر ہوگی دنیا میں کیے ہوئے کاموں سے. تو یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کو ریلیٹ کر کے بتا رہے ہیں. تو یہ جو وائی ہے یہ آپ کا ہے کہ کیوں سوشل ویلفیئر کریں، یہ اس کا جواب ہے. اگلی چیز جو آپ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس کو، یعنی آپ کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہوا کمیونٹی ورک اور سوشل ویلفیئر کا. یہ وہی بات ہے جو پہلے میں نے کی، لیکن اس کو ایک اچھے طریقے سے سمرائز کرنے کے لیے میں نے اس کو دوبارہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ تقویٰ جو ہے، گاڈ کانشیسنس، خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، خدا ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، خدا کی نگرانی میں آپ ہیں، اور آپ خدا کی نگرانی سے دور نہیں جا سکتے، خدا کی آنکھ کو اسکیپ نہیں کر سکتے. اگر آپ کسی کمپنی کے امپلائی ہو کر سوشل ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں تو اگر آپ کا باس اراؤنڈ نہیں ہے اور آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، کیمرہ نہیں لگا ہوا، تو آپ کچھ بھی کر سکتے. لیکن جب خدا آپ کا باس ہے، خدا آپ کا نگران ہے، تو کیا آپ اس کی نظر سے اوجھل ہو سکتے؟ نہیں. خلوت سے خلوت ہو جائے، پردے سے پردہ ہو جائے، اندر سے اندر ہو جائے، خدا وہاں بھی موجود ہے. تو یہ جو سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ ہمیشہ آپ کو اسٹیڈ فاسٹ رکھتی ہے، درست راستے پر رکھتی ہے، صراط مستقیم پر رکھتی ہے. ڈیوائن لاز آف morality اینڈ ٹروتھ، ان چیزوں آپ نے کس چیز کو اسٹیبلش کرنا ہے. آپ کے پرنسپلز کسی سیکولر اسٹیٹ کے پرنسپلز نہیں ہے. آپ کا کانسٹیٹیوشن کوئی لوگوں کا بنایا ہوا کانسٹیٹیوشن نہیں کہ اس کے مطابق آپ نے کمیونٹی ورک اور سوشل ویلفیئر کو دیکھنا ہے. کہ آج آپ کے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ گے لوگوں کے رائٹس کیا ہیں اور لیسبین لوگوں کے رائٹس کیا ہیں اور کوئرز کے رائٹس کیا ہیں اور اینیملز کے رائٹس کیا ہیں اور نیچر کے رائٹس کیا. اسلام تو آپ کو یہ باتیں سب کچھ پہلے سے بتاتا ہے کہ نہیں، کوئرز کے رائٹس نہیں ہو سکتے، گیز اور لیسبین کے رائٹس نہیں ہو سکتے، کیونکہ بنیادی طور پر یہ کائنات رب کی بنائی ہوئی ہے. تو اس میں جو قوانین چلیں گے، جو حقوق کے یارڈ سٹک ہوگی، جو حقوق کے معیار ہوں گے، وہ خدا کے دیے ہوئے ہوں گے. تو بے شک فلاح عامہ کا کام ہو، اس میں بھی ان کی فلاح اس میں ہے کہ ان کو سیدھے راستے پر لایا جائے، نہ یہ کہ کوئی اناپ شناپ جو بکے جائیں ان کو ان کے حقوق دینا شروع. نہیں، یہ چیز اس طریقے سے نہیں ہے. تو یہ جو بات ہے یہ ہے ڈیوائن لاز آف morality اینڈ ٹروتھ کی. یہ بہت ضروری ہے کہ حق کا معیار، اخلاقیات کا معیار، لوگوں کو ان کے حقوق دینے کا معیار خدا کی ذات اور خدا کے بنائے ہوئے قوانین کو ہونا چاہیے. فلاح عامہ کے نام پر دھوکہ کھا کر ان لوگوں کو حقوق دینے نہ بیٹھ جائیں جن کا کوئی رائٹ ہی نہیں بنتا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے آج کی، جس سے آپ دھوکہ کھاتے ہیں. بھائی اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے، ہاں حق ہے، اگر وہ اپنا حق اللہ کا بندہ ہونے اور اللہ کے بندہ ہونے کے ناطے دیے ہوئے اسٹیٹس کو دیکھ کر ہی گا. پھر آپ کے پاس لو آف گاڈ اینڈ مینکائنڈ، اس میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ حب الہی اور حب اللہ تعالیٰ کی محبت سے جو چیز مستنبت ہو کے لوگوں کے لیے پیدا ہوگی محبت، اس محبت میں ایک مختلف چیز ہوگی، اس میں مختلف درد ہوگا. اگر آپ کا کسی کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے اور جو اللہ کے واسطے سے تعلق بنتا ہے، ان دونوں تعلقات میں بہت فرق ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ہارمنی اور کوہین کے ساتھ آپ نے چلنا، یعنی توازن. توازن بنیادی چیز ہے. اور ہم آہنگی، جیسے میں نے پہلے آپ کو شروع میں یہ والی بات کر لی تھی کہ کمپلیٹنس، ہولسمنس، اللہ کے ساتھ تعلق، بندوں کے ساتھ تعلق، ان سب چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر چلنا. پھر ہے اگلی چیز پرفیکشن یا ایکسیلنس، جس کی بات میں نے تھوڑی سی پہلے کی. اس کو عربی میں یا قرآن کی اصطلاح میں احسان کہا گیا ہے. ان اللہ واللہ یحب المحسنین، ایسے کہا نا اللہ تعالیٰ نے. تو حسن جو ہے وہ پرفیکشن ہے، حسن جو ہے وہ ایکسیلنس ہے. اذا قتلتم او اذا ذبحتم، یعنی مجھے تھوڑا بھول گیا، فاحسنوا الذبح، کہ جب ذبح بھی کرنے لگو نا قربانی کے لیے جانور، تب بھی پرفیکشن کے ساتھ کرو. تو اپنی ہر چیز اس میں حسن. حسن کیا ہے؟ حسن کا مطلب خوبصورتی نہیں ہے کہ میک اپ کر کے اینیمل آپ مہندی لگاتے جانور کو. اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے اس کو کریں کہ وہ اللہ کی نظروں میں خوبصورت ہو جائے، آپ کے دل کا خلوص اس کو خوبصورت بنا. یہ ہے احسان، یہ ہے حسن، یہ ہے محسن، جو اپنی ذات کو رب کے لیے خالص کر لیتا ہے. اور خالص کرنے میں پھر ہر چیز آتی ہے نا. محبوب کو راضی کرنے میں آپ کس طرح کرتے ہیں کہ جو چیز محبوب کو اچھی لگے اس طریقے سے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو محبوب مان کر تمام کاموں کو اس طریقے سے کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے راضی ہو جائے، یہ ہے پرفیکٹ، یہ ہے احسان. دل بھی رب کے ساتھ جڑا ہو اور کام کو کرنے کا انداز بھی ایسا ہو کہ رب کو پسند آئے، یہ ہے پرفیکٹ. اس میں پھر ظاہری خوبصورتی بھی آتی ہے، کیونکہ جمعے کے دن آپ غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں،
تاکہ محبوب کے پاس جا رہے ہیں تو اچھے لگے, وہ بھی آتا ہے اس میں. لیکن perfection basically is it's an inclusive idea where you include everything which pleases your beloved. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب آپ beloved لے لیتے ہیں تو پھر آپ ہر کام کو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ بات پرفیکٹ ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے نا, مطلب میں یعنی بیٹا گریجویشن کر کے باہر سے آ رہا تو ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ آج جو دعوت کا انتظام ہے وہ اتنا پرفیکٹ ہونا چاہیے کہ کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. ایسا ہی ہے. تو آپ جس ایج سے گزرے ہیں آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے محبت ہو تو آپ اس کو کس طریقے سے پلیز کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کر کے آپ ان کے لیے چیزوں کو پرفیکٹ کر دیں تاکہ وہ آپ کے لیے چیزوں کو پرفیکٹ. کیوں؟ کیونکہ خدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو کسی کا ادھار نہیں رکھتے نا اس کو, اور جب وہ دیں گے تو کس حساب سے دیں گے؟ بغیر حساب. پھر اگلی چیز ہے آپ کے پاس سسٹینڈ ہیومن ایفرٹ. ڈاکٹر صاحبہ 10 منٹ پہلے آپ نے کہا تھا کہ مجھے بتا دیں, ابھی ہاں چلے تقریباً بس, 8-10 منٹ رہتے ہیں. جی بس ٹھیک ہے, میں اب انشاءاللہ کنکلوڈ کرتی ہوں, پھر اگر کوئی سوال ہوں گے تو پھر ہم ان کو لے لیں گے, ورنہ تسہیل ہو جائے. تو سسٹینڈ ٹھیک ہے ہیومن انشاءاللہ. ایفرٹ کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل کوشش کرتے رہنا ہے آپ نے, آپ کا ہر دن تجدید نیت اور کوشش کے ساتھ سعی مسلسل. لیس للانسان الا ما سعى کی جو بات ہے, ما سعى, سعى کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کنٹینیوس ایفرٹ, کنٹینیوس ایفرٹ. ایک دن کی کوشش نہیں ہے کہ آج تو جناب علی بہت شاندار کام ہو گیا اور کل آپ سو رہے ہیں اور 5 دن آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہے. نہیں, یہ چیز نہیں. کنسسٹنسی از دا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے بہترین کام وہ ہے جو کم ہو لیکن مسلسل ہو. یہ چیز یہ ہمیں اپنے اندر کلٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, سسٹینڈ ہیومن ایفرٹ نہیں. آپ نے بائیکاٹ شروع کیا فلسطین کے لیے, 4 دن بہت شاندار ہوگا, اس کے بعد سب میں دیکھتی ہوں نا یہاں پہ میکڈونلڈس اور KFC میں کچھ دن بڑا ویرانہ ہو گیا. اب میں دیکھتی ہوں کہ لائنیں لگی, دل کٹ جاتا ہے, دکھ جاتا ہے. کیونکہ سسٹینڈ ہیومن ایفرٹ نہیں ہے. آپ آلٹرنیٹیوز نہیں لے کے آ رہے. تو مطلب کہ یہ فلاح عامہ میں ہو, یہ بھی فلاح عامہ ہے نا کہ آپ امت کی فلاح کریں, آپ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی فلاح کریں. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ سب سے پہلا حق آپ کے اوپر آپ کی فیملی اور آپ کی امت کا ہے, اس کے بعد دنیا کا. اچھا, اس کے بعد اگلی چیز ہے آپ کے پاس فلاح عامہ میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ آپ کون سے ریسورسز کو لوگوں کے لیے لگائیں. آپ کہتے ہیں میرے پاس تو خود پوری سوری چیز ہے, میں لوگوں کو کیسے دوں؟ تو اسلام آپ کو اس کا بڑا پریکٹیکل سا جو ہے وہ آپ کو سولوشن دیتا ہے. کیا آپ اپنی خواہش کو قابو میں رکھیں اور اپنے جو آپ کے پاس چیزیں ہیں یا جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی کیٹیگرائزیشن کریں. کیسے کیٹیگرائزیشن کریں؟ ضروریات اور آپ کی خواہشات یا حاجیات, اور آپ اس کے بعد تعیشات, ایسینشلز, ڈیزائریبلز اینڈ لگژریز. جو چیزیں بہت ضروری ہیں, کھانا ضروری ہے, پینا ضروری ہے, گھر کا ایک مخصوص ایک مناسب سے رہائش کا انتظام ضروری ہے, یہ ایسینشلز. اس کو یا آپ کا حق یا آپ کی ضرورت ہے. اگر ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو یہ چیزیں. اس کے بعد کچھ چیزیں ڈیزائریبلز ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا جی آپ کے پاس ہے, آپ افورڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا جی چاہ رہا ہے, آپ اس کو آپ ایڈ آن کر لیں, رائٹ, یو کین ڈو دیٹ, اٹس فائن. پھر آتی لگژریز کی بات. بھائی لگژریز پہ آپ کمپرومائز کریں, لگژریز پہ آپ رک جائیں. لگژریز پہ آپ تب جائیں جب آپ کے اوپر جن لوگوں کا حق ہے جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں ان کے پاس ایٹ لیسٹ ایسینشلز تو ہوں. So this is how you can do فلاح عامہ. This is how you can, آپ اپنی باؤنڈریز بنا سکتے ہیں, آپ اپنے ریسورسز کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں اور چیز کو آگے لے کے چلتے. یہ ہے اس کی بات. اب اگلی چیز وہ ہم نے پہلے بات کر لی, بس اس کو تھوڑا سا ذکر کر لیتے کہ کس کے لیے آپ نے کرنا ہے. سب سے پہلی چیز رشتہ داروں کے لیے, ذوی القربہ, پھر یتیموں کے لیے ہے, پھر ضرورت مندوں کے لیے ہے, پھر بھٹک جانے والوں کے لیے یا مسافروں کے لیے, پھر دوست ہو آسک, مانگنے والوں کے لیے بھی, پھر رینسم والوں کے لیے. اب آخری جو بالکل آخری چیز ہے جس کے بعد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا, ہاں, وہ یہ ہے کہ کون لوگ یہ کرنے کے حقدار ہیں یا آپ کو اپنے اندر کون کون سی خصوصیات کلٹیویٹ کرنی ہے اگر آپ ایک سوشل ویلفیئر ورکر بننا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز آپ کے پاس بصیرہ ہونی چاہیے, دل کی آنکھ کھلی ہونی چاہیے, دل کی آنکھ روشن ہونی چاہیے, مقصد واضح ہونا چاہیے کہ میں کیوں کر رہا ہوں, کس کے لیے کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, میں بھی بصیرت پر ہوں اور میرے ماننے والے بصیرت. تو یہ بصیرت جو ہے یہ مومن کا بنیادی چیز ہے, اور یہ بصیرت کب پیدا ہوتی ہے؟ جو آپ کے اندر کی آنکھ کھلتی ہے. افلا تبصرون کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو آپ کے دل کی آنکھ ہے, وہ دل کی آنکھ کب کھلتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک خاص حکمت سے نوازتے ہیں جس کی وجہ سے آپ 108 سے 2 مرتبہ نہیں رسے جاتے. تو یہ جو بصیرت ہے یہ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن سے پیدا ہوتی ہے اور دنیا کے بھی علم حاصل کرنے سے پیدا ہوتی ہے. صرف یہ کہ آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں خانقاہ میں تو نہیں, آپ اپنے ارد گرد کی چیزوں سے, معاملات سے آگاہی حاصل کریں,
ٹیکنالوجی کا علم حاصل کریں، نئی جو آپ کے پاس نئی اسکلز آ رہی ہیں ان سے اپنے آپ کو، جو لینگویجز ہیں، جو طریقہ کار ہے دنیا میں آگے بڑھنے کے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ربط ضبط پیدا کریں، اور یہ بصیرہ کا سارا حصہ ہے. وہ اقبال نے کیا کہا ہے؟ آئین نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو یہ مشکل بات ہے کہ آپ طرز کوہن پہ اڑے رہے ہیں. نہیں، میں تو اس سے آگے نہیں بڑھوں گا. ایوالو، ایوالو، بٹ ایوالو ان دا رائٹ وے. اس کے بعد ہے عزم. اذا عزمت فتوکل علی اللہ. تو عزم اور توکل دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. کہ ریزیلینس بھی ہے، آپ نے طے کر لیا، آپ نے فیصلہ کر لیا، ایک مرتبہ استخارہ کیجیے، اللہ سے مشورہ کیجیے، راستہ متعین کیجیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیجیے. پھر ہے عمل. عمل یہ حمزہ سے ہے، یعنی نہیں، عمل عین سے ہے. یہ عین کا مطلب، یعنی عمل کا مطلب جو عمل صالح جس کو آپ کہتے ہیں، اچھے کاموں میں انوالو ہونا. عمل الصالحات جس کی بہت لمبی سی بات ہے، تو وہ ہم کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، ہم نے پہلے بھی بات کر لی دیر میں. اس کے بعد آپ کے پاس ہے سیلف ایویلویشن یا محاسبہ جس کو آپ کہتے ہیں. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا حاسبوا قبل ان تحاسبوا. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اپنا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. تو محاسبہ بہت ضروری ہے، اپنے اعمال کا، اپنی نیات کا، اپنی چیزوں کا. جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس کو خود ایویلویٹ کرتے جائیں. ضمیر اللہ تعالیٰ نے سب سے ہمارے اندر جو علام سب سے بڑا رکھا ہے وہ فوراً بتاتا ہے. تو مراقبہ اس کے بعد ہے. مراقبہ کی یہ چیز ہے کہ آپ اپنے تمام اعمال پر غور کریں، سیلف مانیٹرنگ کرتے رہیں، اپنے آپ کی نگرانی خود ہی کریں. اس کے بعد اگلی چیز ہے استعانہ، اور یہ سب چیزوں کی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے استعانہ طلب کرتے. کیوں؟ کیونکہ انسان بھٹک جاتا ہے، انسان ضعیف ہے، عجول ہے، کفور ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جانے والا ہے، نفس کے بہکاوے میں آ جانے والا ہے. تو کبھی بھی اپنے آپ کو کافی سمجھ کے آگے نہ بڑھتے جائیں. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا ساتھی بنائیں، اور اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں، اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کے چلیں، اور یہ سمجھیں کہ وہ ہمیشہ اسی کی مدد سے آپ آگے پہنچیں گے. اب اذان شروع ہو گئی، تو مجھے لگتا ہے کہ میری آواز دب جائے گی اس میں. بس آج کے لیے اتنا ہی تھا. اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو پلیز. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اب ہمارے شرکاء میں سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ ہاتھ ریز کر لیں. یہ ڈاکٹر صاحبہ ایک چیٹ باکس میں ایک سوال ہے ڈاکٹر جمال الدین صاحب کا. مسلمانوں کے بہتر مستقبل اور مستقبل کے فلاحی معاشرے کے لیے اپنی آئندہ نسل چھوٹے بچوں میں فلاح عامہ کا تصور کیسے راسخ کیا جا سکتا ہے؟ والدین اساتذہ کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دراصل تو یہ ساری گفتگو جو تھی وہ اسی بات کا جواب تھی. تھینک یو سو مچ. بچوں کے اندر کسی بھی چیز کو راسخ کرنے کا، یعنی یہ جو سارے تصوراتی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور یہ آپ کو ہم نے ایک نقطے سے کنیکٹ کیا. لیکن چھوٹے بچوں یا آپ کے جو بچے گھر میں ٹینز ہیں یا پری ٹینز ہیں، پری ٹینز خاص طور پہ، یا کڈز، ان کو فلاح عامہ کا تصور دینے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود ان کاموں میں ایوالو ہوں اور زندہ مثال بنے. بچے کہنے سے نہیں، دیکھنے سے سیکھتے ہیں، اور یہ بہت سچی بات ہے. تو آپ خود جو کریں گے بچے وہی کریں گے. آپ اگر اچھے کاموں میں انوالو ہوں گے، چیریٹی کے کاموں میں انوالو ہوں گے، اپنے ہمسایوں کی خبرگیری کریں گے، اپنے کلیگز کے ساتھ اچھا پیش آئیں گے، سچائی اور نیک دلی کے ساتھ لوگوں کے لیے آگے بڑھیں گے، تو آپ کے بچے خود بخود ان چیزوں کو انہیریٹ کریں گے. یہ سکھانے کی نہیں، کر کے دکھانے کی. تو یہ جو ساری باتیں آج، جو ساری گفتگو میں نے آپ سے کی، اگر اس کو ہم خود اپنی زندگیوں میں عمل میں لے آئیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ بچوں کے لیے خود بخود ہم ایک عملی نمونہ بنیں گے، اور وہ خود ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں اڈاپٹ کریں. اور ویسے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس طرح کے انیشیٹیوز، یعنی جو بھی ہم لوگ دین سے تعلق رکھنے والے، ہمیں لینے کی ضرورت ہے جس میں بچے بھی اس قسم کے کاموں میں انوالو ہو سکیں. ہم باہر کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ، وہ جو لوگ ہیں جو واقعی اسٹیٹس ہیں، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہی ذہن سازی شروع کر دیتی ہے. مطلب میں نے چین سے جیسے پی ایچ ڈی کی، میں نے دیکھا کہ وہاں چونکہ کمیونزم ہے یا سوشلزم ہے، تو چھوٹے بچوں کو، یعنی مونٹیسوری سے نکلتے ہی پرائمری اسکول میں وہ انتہائی اجتماعیت کا تصور، کمیونزم کا تصور، اسٹیٹ کے ساتھ، کیونکہ ان کا خدا نہیں ہے تو اسٹیٹ ان کا خدا ہے، تو اسٹیٹ کے خدا ہونے کا تصور بہت گہرا کر کے ان کے دلوں میں راسخ کر دیتے ہیں. ان سے حلف لیتے ہیں اسکول میں، اور ان سے روزانہ حلف لیتے ہیں. تو اس طرح کی چیز اپنے بچوں کے لیے ہمیں ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے. ہماری جو دینی جماعتیں ہیں یا دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، کہ جس میں ہم ایسی ایکٹیویٹیز بچوں کے لیے پلان کریں اور ڈیزائن کریں جہاں وہ چیزوں کو ہمارے اپنے سامنے ہوتا، لوگوں کی مدد کرتا،
اور وہ ہر قسم کی مدد ہو سکتی ہے. وہ پودے لگانے کا انتظام بھی ہو سکتا ہے جس میں نیچر کی مدد ہو, وہ صفائی کی تحریک بھی ہو سکتی ہے جس میں کمیونٹی کو صاف رکھنے کی ہو, وہ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے آرفن ہاؤسز میں, آرفنیجز میں جانے کی بھی ہو سکتی ہے. تو ان چیزوں کو پلان کرنے کی پریکٹیکلی بھی ضرورت ہے جس کو ہم بچوں کو پریکٹیکلی بھی سکھا سکیں اور خود نمونہ بن کے دکھانے کی. تو انشاءاللہ پھر یہ چیزیں جو ہے ہم بچوں میں ان کے لیے. جی کوئی سوال ہمارے شرکاء کی طرف سے, طلبہ اور طالبات کی طرف سے اگر کوئی سوال ہے, کوئی استفسار ہے یا کوئی تبصرہ ہے مختصر, تو ہم اس کو ویلکم کریں گے انشاءاللہ. مجھے لگتا ہے کہ باتیں واضح ہو گئی ہیں. بہت اچھے انداز میں ڈاکٹر صاحبہ نے اسلام میں فلاح عامہ کا جو تصور ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی, اور خصوصاً میں اس بات کو ضرور اپریشیٹ کروں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے یعنی فلاحی کاموں اور جو ہمارے سوشل ویلفیئر کے جو کام ہیں ان کو ہمارے ایمانیات سے, عقائد سے اور تقوی سے جوڑ کے جو بات کی ہے وہ بہت اہم ہے. ہم مسلمان ہیں, بحیثیت مسلمان ہم کوئی بھی کام کریں تو اس میں ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد وہی ہے کہ ہم اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں, اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, اور اچھے معاشرے کی تشکیل اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق جو ہے تشکیل دینا چاہتے ہیں. تو الحمدللہ آج کی گفتگو میں ڈاکٹر صاحبہ نے اس نقطے کو بڑے مربوط انداز میں ہمارے شرکاء کے سامنے واضح کیا, اور یہ بہت اہم بات ہے کہ بھئی اسلام میں فلاح عامہ کا جو کام ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ بھئی ہم رینڈملی جو جس طرح جو دوسرے لوگ کام کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا, بس صرف یعنی اپنے یعنی ذاتی جو دلی تسکین ہے یا تسکین روح ہے یا اطمینان قلب ہے اس کے لیے لوگ کرتے ہیں. مگر ہم جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے اس کو فلاح اخروی اور تقوی اور ایمانیات کے ساتھ جوڑ کے جو بات کی ہے وہ ہمارے لیے, ہم سب کے لیے بہت اہم ہے. ان الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر عائشہ قرۃ العین صاحبہ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے شرکاء کے لیے وقت نکالا اور اس موضوع پر بہت ہی جامع اور اچھے انداز میں گفتگو کی. اور میں امید رکھتا ہوں کہ شرکاء کے لیے یہ جو کلمات ہیں یہ مشعل راہ بنیں گے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ڈاکٹر صاحبہ سے ہمارے استفادے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاکم اللہ خیرا. احسان مالک صاحب کوئی اناؤنسمنٹ وغیرہ ہے تو آپ کر لیں, باقی آپ سنبھال لیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم.